अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और लाजवाब तहरीर सुनते हैं जिसका उन्वान है मुराजिअत। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पुरुम्मीद निगाहों से शिराज की तरफ देखा। उन्होंने अपने ब्रीफ केस से बड़े साइज का एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर मायूसी से मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने लरजते कपकपाते हाथों से लिफाफा थाम लिया। शिराज के चेहरे पर बिखरी गंभीरता मुझे इनसे कुछ पूछने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इनके चेहरे के तासुरात ने मुझे सब कुछ बता दिया था, वो सब कुछ जिसे अल्फाज की सूरत में सुनने का मुझ में ना हौसला था ना यारा। बेइख्तियार मेरी आंखें भर आईं और एक दबी दबी सी आह मुर्ग़े बिस्मिल की मानिंद मेरे सीने में फड़फड़ा के रह गई। ये किस्मत की सितम ज़री भी नहीं तो और क्या थी कि मैं जिसे फूलों, खुशबुओं और बच्चों से इश्क था, शादी के 7 बरस गुजर जाने के बाद भी बंजर ज़मीन की तरह बेआबो गया थी। क्या हुआ राज़ी? मैंने घुटी घुटी आवाज़ में पूछा। शिराज जो सर झुकाए अफसरदा और मायूस बैठे थे, गंभीर लहजे में बोले, तुम खुद देख लो। मैं इन्हें कैसे बताती कि मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं इस सफ़ेद लिफाफे से अपनी तकदीर का फ़ैसला निकाल कर पढ़ सकती। इस लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे मैं लिफाफे से निकाले बिना शिराज के खामोश और मायूस चेहरे पर पढ़ सकती थी। मेरे दिल की हालत अनकही थी। फिर यकबयक जाने कहाँ से ढेरों धुआं सा मेरे हलक में भर गया। मैंने दुज़दीदा निगाहों से अपने रूबरू बैठे शिराज को देखा और अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इनके और मेरे माबैन आंसुओं की एक खलीज हाइल हो गई हो। हाँ, वो आंसू ही थे, मेरी तीरा बख्ती पर मेरी आंखों से बहने वाले आंसू। मैं फूट फूट कर रो दी। शिराज अपनी जगह से उठकर मेरे करीब, बहुत करीब आ बैठे और मेरे शानों पर अपना भारी भरकम बाजू दराज कर दिया। फिर अपने हाथ से मेरा शाना धीरे धीरे थपथपाते हुए बोले, टेक इट ईजी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बच्चे की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। तुम माँ नहीं बन सकती ना, सही? आई डोंट माइंड। राज़ी, मैंने ज़ख्म खुर्दा निगाहों से इनकी तरफ देखा और कहा, क्या इतने बड़े सदमे को आसानी से कबूल किया जा सकता है? यू शुड, बिकॉज डार्लिंग यू आर ब्रेव एनफ। शिराज बोले, नहीं राज़ी, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, मैंने सदमे से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। शिराज ने एक लंबी सांस खींची और मुझे यूँ लगा जैसे इनकी सांस मीख की मानिंद मेरे दिल में उतरती चली गई हो। उन्होंने धीरे से फिर मेरा शाना थपथपाया और यूँ जैसे किसी मासूम बच्चे को इसका खिलौना टूट जाने पर बहलाया करते हैं, बोले, अगर तुम चाहोगी तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। क्या एडॉप्टेड बच्चे को अपने सीने से लगाकर मैं वो गर्मी पा सकूंगी राज़ी? नहीं राज़ी, हरगिज़ नहीं। मुझे अपना बच्चा चाहिए। तुम तो जानते हो ना कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है। मैं सदमे से बेहाल हो रही थी। आई नो, मगर खुदा अपने बंदों को आजमाता भी तो है। ऐसी आजमाइश? मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई और मैं अपना चेहरा हाथों से छुपाकर सिसकने लगी। फॉर गॉड सेक एनी, शिराज लजाजत से बोले, प्लीज़ राज़ी, मुझे जी भर कर रो लेने दें, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने बाल पूरी शिद्दत से दोनों हाथों में दबोच लिए। इस वक्त मैं खुद को शदीद ज़हनी हिजान से दो चार पा रही थी। ओके, अगर तुम ये समझती हो कि रो लेने से तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता है तो रो लो। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किए देता हूँ ताकि मुलाजिमों में से कोई तुम्हें रोते हुए न देख सके। तुम जानती हो ना, घर के मुलाजिम तो राई का पहाड़ और ज़रा सी बात का फसाना बना लेते हैं। यू शुड बी केयरफुल। ये कहते हुए शिराज उठे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़कियों के पर्दे खींच दिए। कमरे में नीम तारीकी सी फैल गई। मुझे यूँ लगा
جیسے میں کھٹاٹوپ اندھیاروں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں۔ سفید لفافہ میری آغوش میں پڑا تھا اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے والے آنسو اس لفافے کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ اس لفافے میں میری تقدیر کا فیصلہ تھا۔ میری بدقسمتی دانت نکوں سے مجھ پر ہنس رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی اس ایک محرومی نے کس بے رحمی سے زندگی سے اس کا تمام تر حسن چھین لیا تھا۔ میں جو اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا کرتی تھی، اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ تیرا بخت عورت محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس کہ مجھے شیراز نے ہر ممکن آسائش فراہم کی تھی، مجھے محبت اور چاہت جیسی انمول دولت سے نوازا تھا، کچھ نہ دے سکوں گی، مجھے کچوکے دے رہا تھا۔ میں ان سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی اور کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کاش کوئی معجزہ مجھے سرخرو کر سکتا۔ شیراز سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی کے پرسحر ماحول میں ہوئی تھی۔ میں ہفتے واری چھٹی بجیا کے سنگ گزارنے کے لیے ہاسٹل سے شہر جانے کو نکلی تھی اور بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ ایک چمکیلی گاڑی زوردار دھچکے کے ساتھ میرے قریب آ رکی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایک نوجوان نے گردن کھڑکی سے نکالتے ہوئے بڑی تہذیب کے ساتھ پوچھا، محترمہ، آپ کہاں جائیں گی؟ میں جو امی کی موت، ابو کی دوسری شادی، ستیلی ماں کی زیادتیوں اور ابو کی بے اتنائی کے سبب ان دنوں بڑی مزمحل، دل شکستہ اور تلخ گو ہو چکی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان کی وجاہت سے رتی بھر بھی مروب نہ ہوتے ہوئے چلے بھنے لہجے میں بولی، جہنم میں۔ وہ مسکرایا اور خوشگوار لہجے میں بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوڑ دوں آپ کو جہنم تک؟ جی نہیں شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ جہنم تک؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے انسنی کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے، مگر اس کی کار رینگتے ہوئے پھر میرے نزدیک اس طور آ رکی کہ اب کی بار میرا راستہ ہی رک گیا۔ ویسے بظاہر تو آپ کا تعلق فردوس بری سے لگتا ہے، وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے بری طرح گھورا۔ حوروں کے بارے میں تو ہم نے یہی سنا اور پڑھا ہے کہ وہ جنت میں رہا کرتی ہیں، اس نے کہا۔ ایڈیٹ! میں نے دانت پیسے۔ غالباً آپ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہیں، اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ آپ کو مطلب؟ مجھے تاؤ آ گیا۔ مطلب ہے جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ اسٹاپ اٹ! میں نے بھبک کر کہا۔ تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آئی ول کل یو! میں نے پھر دانت پیسے۔ آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی مارے گئے ہیں۔ 4 بج چکے تھے اور یونیورسٹی کی رونقیں ماند پڑ چکی تھیں اور میں جی میں خود کو برا بھلا کہتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر میں کچھ دیر پہلے عالیہ کے ساتھ ہاسٹل سے نکل لی ہوتی تو اس وقت یہ کار نشین آوارہ گرد راستہ سنسان دیکھ کر مجھے کیوں تو نہ آن گھیرتا۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ایڈیٹ! اچھا نام ہے۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا، پھر اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت جمائی اور میرے بازوؤں کی جانب، جو ایک حلقے کی صورت میرے سینے سے لگی کتابوں اور جرنل کو دبوچے ہوئے تھے، دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں ایک مخصوص چمک ابھری اور وہ میری جانب الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، اوکے مس قرۃ العین، بائے۔ میں بھونچکی رہ گئی۔ اسے میرا نام کیوں کر معلوم ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ مجھے اپنی اس الجھن کا جواب ملتا وہ اپنی گاڑی گزار لے گیا۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میرے بازوؤں کے حلقے کی جانب اس قدر انہماک سے کیوں دیکھ رہا تھا، گردن کو دائیں جانب ایک مخصوص زاویے پر جھکا کر دیکھا اور مجھے اپنی الجھن کا حل مل گیا۔ میرے جرنل پر چڑھے خاکی کاغذ پر سبز روشنائی سے جلی حروف میں میرا نام لکھا ہوا تھا اور یوں اسے میرا نام معلوم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک روز میری ایک استاد مسز حمیرہ فاطمی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، قرۃ العین، کیا آپ مجھے اپنے والدین سے ملوانا پسند کریں گی؟
میں ایک دبی دبی سی سرد آہ بھر کر رہ گئی پھر میں نے مدھم سروں میں مسز فاطمی سے کہا، میڈم، میری والدہ تو انتقال کر چکی ہیں اور ابو وہ اس شہر میں نہیں رہتے۔ پھر کہاں رہتے ہیں وہ؟ میں مسز فاطمی کو کیسے بتاتی کہ وہ جہاں بھی رہتے تھے میرے نہیں تھے۔ امی کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تقریباً 3 برس تک میں اور بجیا سوتیلی ماں کی زیادتیوں کا شکار بنے رہے۔ پھر جب بجیا کو کراچی کے ایک کالج میں لیکچرر شپ مل گئی تو وہ مجھے لے کر ابو اور ان کی اہلیہ کی زندگی سے نکل آئی تھیں۔ یہاں کچھ عرصے ہم دونوں بہنیں 2 کمروں کے ایک کرائے کے فلیٹ میں ساتھ رہیں۔ پھر جب مجھے آنرز میں داخلہ مل گیا تو بجیا نے یونیورسٹی ہاسٹل میں میری رہائش کا بندوبست کر دیا اور خود اپنی ایک ساتھی کے ساتھ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگیں۔ زندگی کے اس نئے ڈھب سے بجیا نے تو سمجھوتا کر لیا، یا شاید وہ ایسا ظاہر کرتی تھیں، مگر میں سمجھوتا نہ کر پائی۔ ہفتے کے 6 دن 7ویں دن کے انتظار میں گزارنا بڑا ہی مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 6 دن ہاسٹل میں گزارنے کے بعد جب میں 7واں دن بجیا کے سنگ گزارنے جاتی تو لمحہ لمحہ دکھ کی آنچ میں پگھلنے والے دل پر صبر و ضبط کی ٹھنڈی سل دھر کر جاتی۔ میں بجیا کو اپنے دکھ کی بھنک دیے بغیر چھٹی کا دن ان کے ساتھ گزارتی اور پھر ہاسٹل واپس آ جاتی، جہاں میری کلاس فیلوز مجھے مغرور، بد دماغ اور بد مزاج جیسے خطابات سے نوازنے کے لیے میری منتظر ہوتیں۔ ان خطابات سے نوازے جانے کے سلسلے میں نہ قصور میرا تھا نہ میری ان ساتھیوں کا جو مجھے مغرور اور بد دماغ سمجھا کرتی تھیں، بلکہ قصور ان حالات کا تھا جنہوں نے ان دنوں مجھے دل شکستہ اور ملول کر رکھا تھا۔ میں امی کے پیار، ابو کی شفقت اور بجیا کی چاہت کے حصار میں پلی بڑھی تھی۔ امی کے انتقال کے باعث ان کے پیار اور ابو کی دوسری شادی کے بعد ان کی شفقت سے محرومی کے نتیجے میں میرے پاس بچا ہی کیا تھا سوائے بجیا کی چاہت کے۔ چنانچہ جب مسز فاطمی نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے آہستہ سے کہا، میڈم، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ کیوں؟ امی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ ہماری سوتیلی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور تم؟ میں یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ تمہارے سرپرست تو وہی ہیں نا بہرحال؟ نو میڈم، میری سرپرست میری بچیاں ہیں۔ وہ کہاں ہوتی ہیں؟ یہیں کراچی میں رہتی ہیں، کالج میں پڑھاتی ہیں۔ کس کالج میں؟ اب میں نے مسز فاطمی کو بجیا کے کالج کا نام بتا دیا، لیکن میں حیران تھی کہ مسز فاطمی مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی تھیں۔ سادہ نہیں، صرف چند دن بعد ہی مجھ پر مسز فاطمی کے اس تجسس کا سبب اس وقت کھل گیا جب بجیا نے مجھ سے کہا، اینی، تمہاری ایک پروفیسر مجھ سے ملنے میرے کالج آئی تھیں۔ میری پروفیسر؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، کوئی مسز فاطمی ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں؟ جی ہاں، وہی آئی تھی میرے پاس۔ کیوں؟ میرے اس سوال پر بجیا کچھ دیر تو چپ رہیں، پھر حسب عادت اپنے مخصوص لہجے میں بولی، وہ اپنی کسی کزن کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہیں، اور مجھے ان کی بات اچھی لگی کہ گول مول بات کرنے یا ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد اپنے مدعے پر آنے کے بجائے انہوں نے بلا تمہید اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔ او مائی گاڈ! تو اس لیے وہ مجھ سے آپ کا میل وقوع پوچھ رہی تھیں؟ میں نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا اتا پتہ انہوں نے تمہیں سے معلوم کیا تھا۔ جلدی وہ دوبارہ آنے کو کہہ گئی ہیں۔ کیوں؟ یہ جاننے کے لیے کہ ہم ان کے دیے ہوئے پیغام پر غور کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ صاف انکار کر دیجیے گا، میں نے کڑے تیوروں سے کہا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر بجیا کی طرف دیکھا اور پھر کہا، کیونکہ یہ کیوں کر ممکن ہے۔ لیکن ناممکن ہونے کی کیا بات؟ اب میں نے متوحش ہو کر بجیا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائیں، میری جانب بڑھیں، پھر بڑے پیار سے اپنا دایاں بازو
میرے شانوں پر دراز کرتے ہوئے بولی۔ لڑکے کی تصویر بھی لائی تھی، بڑا ہینڈسم اور اسمارٹ ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ڈگری لے رکھی ہے، یہاں سے نہیں انگلستان سے، اپنا بزنس ہے۔ لڑکے کے والدین حیات نہیں، ایک بڑی بہن ہے جو اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں۔ مسز فاطمی لڑکے کی بابت ہر قسم کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ بجیا، میں نے کان کھجاتے ہوئے بے بسی سے بجیا کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے آپ کے ارادے نیک نظر نہیں آتے۔ بجیا مسکرا دیں، پھر بولی، میرے ارادے بالکل نیک ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے اینی کہ میں تمہیں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تمہیں جلد سے جلد اس منزل پر پہنچا دوں جو ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل ہوتی ہے۔ بجیا، اگر آپ اس منزل کو ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل سمجھتی ہیں تو پہلے خود کیوں نہیں ہمکنار ہوتی ہیں اس منزل سے؟ میں نے کہا۔ تم میری بات چھوڑ دو، بجیا نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، میں جو بجیا سے بے حد بے تکلف تھی، مچل کر بولی۔ پلیز، بجیا لجاجت سے بولی، بہتر ہوگا کہ ہم اصل موضوع سے نہ ہٹیں۔ فی الحال اس موضوع پر گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں، میں نے صاف صاف کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، مجھے ماسٹرز ڈگری لینا ہے۔ تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ مسز فاطمی نے از خود یہ بات کرتی ہے کہ ان کے کزن کا کہنا ہے کہ اگر تم شادی کے بعد بھی سلسلہ تعلیم جاری رکھنا چاہو گی تو اسے کوئی تردد نہ ہوگا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں بجیا، میں فی الحال شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ فار مائی سیک اینی، بجیا نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے گہری نگاہوں سے بجیا کو دیکھا اور بولی، کیا میں آپ پر بہت بوجھ بن گئی ہوں؟ اوہ نو، بجیا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور جذبات سے بوجھل آواز میں بولی، اینی، تمہارے سوا میرے لیے اس دنیا میں ہے ہی کیا؟ تو پھر آپ مجھے اپنے سے دور کیوں کر دینا چاہتی ہیں؟ میں نے شاکی لہجے میں کہا۔ دور کہاں، تم تو میرے دل میں رہتی ہو اور سدا ہی بسی رہو گی۔ کوئی بھی تمہیں وہاں سے کبھی بھی بے دخل نہیں کر سکے گا۔ بس تو آپ فوراً سے پیشتر مسز فاطمی سے انکار کر دیجیے، میں نے بجیا سے کہا۔ وہ کچھ دیر چپ رہیں، پھر دھیمے سروں میں بولی، اینی، میں تمہارے لیے اسی انداز میں سوچتی ہوں جس طور مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے سوچا کرتی ہیں۔ کیا تم مجھے مایوس کرنا پسند کرو گی؟ میں جو تمہاری بہن ہوں مگر ایک ماں کی طرح تم سے پیار کرتی ہوں۔ بجیا کی اس جذباتی بات پر میرا جی بھر آیا۔ کیسے بتاتی میں انہیں کہ میرے لیے بھی دنیا میں اگر کوئی سچی خوشی تھی تو وہ انہی کی ذات تھی۔ ان کی خاطر تو میں ہر ویکینڈ پر اپنے سارے دکھ ہاسٹل میں چھوڑ آتی تھی۔ میں کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر میں نے کہا، کیا آپ ایک ایسے شخص سے جسے نہ آپ جانتی ہیں اور نہ میں، میری شادی کر دینا پسند کریں گی؟ میں ہر ممکن ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی اور مطمئن ہو جانے پر ہی ہاں کروں گی۔ فی الحال تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری رضا درکار ہے۔ اور ابو کی رضا؟ میرے سوال پر بجیا کا چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا، پھر وہ بوجھل آواز میں بولی، ہم ابو کی زندگی سے نکل آئے ہیں اینی، اور شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے، ورنہ گزشتہ 2-2.5 برسوں میں وہ کبھی تو ہماری خیر خبر لینے آتے۔ میں چپ ہو رہی۔ بجیا نے غلط تو نہیں کہا تھا۔ بالآخر میں نے بجیا کے اصرار اور منت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر بجیا اور مسز فاطمی کی دوسرے تیسرے دن ملاقاتیں ہونے لگیں۔ بجیا نے مختلف ممکنہ ذرائع سے مسز فاطمی کے کزن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ میرا خیال تھا کہ حسب دستور مجھے موصوف کی جانب سے سند قبولیت حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے چائے لے جانا پڑے گی یا شاید کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن ایسے کسی مرحلے کی نوبت نہ آنے پائی۔ البتہ ان کی تصویر نے ایک بند لفافے میں میرے لیے ضرور روانہ کر دی گئی۔ تصویر میں نے اسی وقت بجیا کو واپس لوٹاتے ہوئے کہا، مجھے تصویر وصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بجیا نے تشویش سے میری جانب دیکھا
غالباً وہ یہ بات کا اندازہ کرنا چاہتی تھیں کہ میں نے یہ بات خفا ہو کر تو نہیں کہی۔ پجیا کے اطمینان کے لیے مجھے مسکرانا پڑا۔ تصویر دیکھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ پجیا نے پیار سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کی پسند پر پورا اعتماد ہے۔ تھینک یو ڈیئر، پجیا نے کہا، اور پجیا پر میرا اعتماد 100% درست ثابت ہوا۔ شب عروسی رونمائی کے موقع پر جب شیراز نے میرا گھونگھٹ سرکا کر میری ٹھوڑی تھامتے ہوئے میرا چہرہ اونچا کیا تو میری پلکوں پر لرزش ہونے لگی اور دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے دبے پاؤں گزر گئے، پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ میں نے غلط تو نہ کہا تھا اس دن کہ آپ کا تعلق فردوس سے بری سے لگتا ہے؟ گھبرا کر میں نے پلکوں کی چلمنیں اٹھا دیں۔ اوہ، یہ تو وہی تھا، وہی جو ایک روز چلچلاتی دھوپ میں اپنی کار میرے نزدیک روک کر بولا تھا، محترمہ آپ کہاں جائیں گی؟ اور میں نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا تھا، جہنم میں، مگر اس وقت میں خود کو جنت میں موجود پا رہی تھی۔ بڑے ہی شاہانہ انداز میں سجا ایئر کنڈیشن سے یخ ہوتا ہوا کمرہ بلا شبہ چھوٹی سی جنت لگ رہا تھا، اور یونیورسٹی گرلز ہاسٹل سے بس اسٹاپ کو جانے والے راستے پر اچانک ہی ٹکرانے والا وہ نوجوان اس وقت شہزادوں کی سی وجاہت لیے زندگی کے ایک نئے راستے پر پہلا قدم اٹھانے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ پھر زندگی کسی الڑ دوشیزہ کی مانند اپنے پاؤں میں پازیب چھنکاتی نئے راستوں پر چل دی۔ میں خوش تھی، بے پناہ خوش۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ زندگی یک بیک اس قدر دل نواز اور اتنی مہربان ہو جائے گی کہ میں اپنے سارے دکھ قصہ پارینہ کی صورت میں بھول جاؤں گی۔ محرومیوں کا گلہ جاتا رہے گا، روز و شب بدل جائیں گے، اور شیراز کی محبت کے سامنے پجیا کی چاہت ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ شیراز مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ روپیہ، پیسہ، نوکر چاکر، آسائشیں، ایک چاہنے والا مرد جو میرا اپنا تھا، بلا شرکت غیر میرا اپنا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں جب ہم دونوں کو دیکھتیں تو رشک سے لبریز ہو جاتیں۔ اپنے حلقہ احباب میں ہمارا جوڑا مثالی جوڑا کہلاتا۔ ہم دونوں اکٹھے جس محفل میں جاتے، مرکز نگاہ بن جاتے۔ بقول بجیا کے ہماری جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ شیراز واقعی وجیح اور شکیل مرد تھے۔ جہاں تک میرا تعلق تھا تو میں کسر نفسی سے کام لیے بغیر یہ کہوں گی کہ میں بھی حسین اور پرکشش تھی۔ 3-4 برس تو سرور و کیف کے عالم میں گزر گئے، پھر مجھے ایک خلاء کمی کا احساس گاہے بگاہے ستانے لگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدید سے شدید تر ہونے لگا۔ میرا زیادہ تر وقت یہ سوچتے ہوئے گزرنے لگا کہ اگر ہمارے گھر میں 1، 2 اور پھر 3 بچے کلکاریاں مارتے پھرنے لگیں تو زندگی اور حسین ہو جائے۔ 3 بچے میں بہت کافی سمجھتی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہاں، ایک بہن کے ناز اٹھانے کے لیے 2 بھائی تو ہونے ہی چاہیے۔ 5واں برس بھی بے ثمر گزر گیا تو مجھے فکر کے ساتھ ساتھ کچھ وحشت بھی ہونے لگی، اور میں گاہے بگاہے اس وحشت اور تفکر کا اظہار شیراز سے بھی کرنے لگی۔ شیراز میری پریشانی پر مسکرا دیتے اور اکثر کہتے، بھائی ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اچھا ہے جتنی دیر ہو، کیونکہ پھر تم ہم پر توجہ کہاں دو گی؟ دیکھو راضی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ہمارے بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے جلنے لگے ہو۔ میں منہ بنا کر کہتی، سوری میم۔ وہ مسکرانے لگتے، اور میں یہ سوچ کر کہ شیراز کتنے اچھے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں مجھ سے، کہ میری خفگی خواب بناوٹی سہی فوراً برا نہیں مناتے۔ بڑے جذباتی لہجے میں یہ کہنے پر میں مجبور ہو جاتی کہ میری زندگی میں ان کا مقام اور ان کی اہمیت سدا یکساں رہے گی۔ وہ ہمیشہ میرے من مندر کے دیوتا رہیں گے۔ ان کی محبت کا پرچم سدا میری قلم روئے دل پر لہراتا رہے گا۔ جب کبھی شیراز مجھے اس سلسلے میں زیادہ متفکر اور مغموم پاتے تو مجھے دلاسے دینے بیٹھ جاتے، اینی
تم فکر مند کیوں ہوتی ہو؟ 5-6 برس کوئی غیر معمولی دیر تو نہیں۔ بعض بچے تو 15-15 20-20 سال انتظار کرواتے ہیں اپنے والدین کو۔ خدا نہ کرے راضی، میں ہول کے رہ جاتی۔ میں اتنا لمبا انتظار نہ کر سکوں گی۔ میں تھکنے سے پہلے اپنے بچوں کو جوان دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے میرے بچوں کی نانی یا دادی سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں وہ فخر سے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ گریسفل جوڑا ان کے ممی اور پاپا ہیں۔ ڈونٹ وری اینی، میں تو خیر 60 برس کی عمر تک جوان رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ان عورتوں میں سے ہو جو سدا بہار رہتی ہیں۔ شیراز کی اس بات پر مجھے بے اختیار اپنے کالج کی ایک لیکچرر جو ہمیں سیکنڈ ایئر میں اردو پڑھایا کرتی تھی یاد آنے لگیں۔ انہوں نے ایک روز کلاس لینے کے بعد غیر رسمی سی باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کس بات پر کہا تھا، عورت پر خزاں آتے تیری کتنی لگتی ہے، حالات کا ایک تھپیڑا اس سے رنگ روپ جوانی سب کچھ چھین کے لے جاتا ہے۔ ہماری شادی کی 6ٹھی سالگرہ کے چند دن بعد ہی بجیا بھی اس منزل سے ہمکنار ہو گئیں جسے وہ ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل سمجھا کرتی تھیں۔ کسی سیمینار میں ان کی ملاقات کینیڈا سے آئے ہوئے ایک پاکستانی نژاد پروفیسر سے ہوئی جو کینیڈا کی ایک یونیورسٹی سے بحیثیت ایک ریاضی داں وابستہ تھے۔ شادی خاصے غیر رومانوی انداز میں ہوئی، قطعاً سادگی سے نکاح ہوا، اور دولہا بھائی بجیا کو ان کی اس انیکسی سے جہاں وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہا کرتی تھیں رخصت کرا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ پھر وہاں سے وہ انہیں اپنے بھائی کے گھر لے گئے۔ چند ماہ بجیا کو اپنے جیٹ کے ہاں رہنا پڑا۔ دولہا بھائی نے کینیڈا جاتے ہی بجیا کو کینیڈا بلوانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس ضمن میں بجیا کو 2-3 مرتبہ اسلام آباد بھی جانا پڑا، اور بالآخر وہ کینیڈا سدھار گئیں۔ میں ان کے اتنی دور چلے جانے سے وقتی طور پر ضرور ملول ہوئی، لیکن پھر اس طمانینت نے ملال کی جگہ لے لی کہ بجیا اس منزل سے ہمکنار ہو گئی تھیں جسے وہ ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل کہا کرتی تھیں۔ دعا اور دوا کے باوجود شادی کے 7ویں برس بھی اپنے آنگن میں کوئی پھول کھلنے کی امید نہ پا کر میں نے شہر کے ایک معروف مرد گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر پریرا سے رجوع کرنے کی خواہش کا اظہار شیراز کے سامنے کیا۔ حسب سابق انہوں نے پھر مجھے بہلانے اور چکر دینے کی کوشش کی، مگر اب میرے صبر و انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں کسی ضدی بچے کی طرح مچل گئی۔ ڈاکٹر پریرا کی میں نے بہت تعریف سن رکھی تھی۔ وہ ماہر امراض نسواں تھے، اور ہمارے اپنے حلقہ احباب میں 2 بے اولاد جوڑے ان کے زیر علاج رہنے کے بعد بالآخر ثمربار ہو چکے تھے۔ جب میں نے شیراز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی ڈاکٹر پریرا سے رجوع کرنا چاہتی ہوں تو پہلے تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میرے انتہائی اصرار پر مجبور ہو کر وہ مجھے ڈاکٹر پریرا کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر پریرا نے جملہ رودا سنی، پھر خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ دونوں ہی کے ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ دونوں کے؟ شیراز چونکے۔ ان کے لہجے میں تحیر اور استفہام کی ملی جلی کیفیت تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر پریرا مسکرائے، پھر بولے، دونوں ہی کے ٹیسٹ۔ شیراز چپ رہے۔ پھر ڈاکٹر پریرا نے ہم دونوں کے لیے متعدد لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس ریز تجویز کیے، اور ہمیں ایک مقامی لیبارٹری سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جہاں ایکس رے کا بھی معقول انتظام تھا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر پریرا کی تجویز کردہ آزمائشوں سے گزرے۔ جس روز لیبارٹری سے رپورٹ ملنا تھی مجھ پر ایک اضطراری کیفیت طاری تھی۔ شیراز کہہ گئے تھے کہ لنچ کے لیے آتے ہوئے گھر وہ لیبارٹری سے رپورٹس لیتے آئیں گے، اور شام کو ہم ڈاکٹر پریرا کو یہ رپورٹس دکھانے ان کے کلینک جائیں گے۔ اس بچے کی طرح جس کا باپ اس کے لیے کھلونے خرید کر لانے کا وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہو۔ میں بار بار ٹیرس پر نکل آتی اور میری نظریں اپنے گھر کے سامنے سے گزرتی بل کھاتی سڑک پر شیراز کی گاڑی کی تلاش میں دور دور تک نکل جاتیں۔ لیکن دوپہر کو جب شیراز گھر لوٹے
تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ لیبارٹری پہنچے تو لنچ کا وقفہ ہو چکا تھا اور ٹیسٹ رپورٹس دینے والا عملہ موجود نہ تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہوگا کیا؟ شیراز مسکرا دیے اور پھر بولے، میں شام کو رپورٹس لیتا ہوا گھر آؤں گا، پھر ہم ڈاکٹر پریرا کے پاس چلیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد جب شیراز واپس جانے لگے تو میں نے کہا، راضی، کیا رپورٹس دکھانے کے لیے میرا ڈاکٹر پریرا کے پاس جانا ضروری ہے؟ ناٹ ایٹ آل، شیرازی نے کہا۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے شانوں پر دھرتے ہوئے بولے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے راضی، میں نے دھیرے سے کہا۔ کس بات سے؟ خدا نخواستہ ٹیسٹ رپورٹ گڑبڑ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے ان کے سینے سے اپنا سر ٹکا کر ان آنسوؤں کو پی جانے کی کوشش کی جو بے اختیار میری آنکھوں میں امنڈ آئے تھے۔ اوہ، ڈونٹ بی فولش، شیراز نے میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے مجھے کہا، مجھے بچے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ خود ہو آئیے گا ڈاکٹر پریرا کے پاس، میں نے کہا۔ اوکے اوکے ڈارلنگ، شیراز نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ شام کو جب شیراز واپس لوٹے تو بڑے سائز کا ایک لفافہ انہوں نے خاموشی سے اپنے بریف کیس سے نکال کر مایوسی سے میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے شیراز کے خاموش اور مایوس چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ان کے چہرے کی گمبھیرتا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بچے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم ماں بننے کی اہلیت سے محروم ہو، تو میرا رہا سا حوصلہ بھی لڑکھڑا کر منہ کے بل اوندھا گر پڑا۔ اگر تم چاہو گی تو ہم کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، شیراز نے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر مجھے تو اپنا بچہ چاہیے تھا، وہ بچہ جس نے میری اپنی کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ میں تخلیق کے کرب سے گزر کر سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ اس رات جب شیراز خوابگاہ کی بتیاں گل کرنے کے بعد بستر پر آ کے لیٹے تو میں نے بھرائی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا، ڈاکٹر پریرا نے آپ سے کیا کہا؟ فارگیٹ اٹ اینی، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ میرے دل پر بوجھ لمحہ بہ لمحہ پڑنے لگا۔ میں کیسے بتاتی شیراز کو کہ اینٹیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، انہیں باہم جوڑنے کے لیے سیمنٹ اور بجری کی ایک تہ ان کے درمیان ضرور بچھانا پڑتی ہے۔ تبھی بلند و بالا سربا فلک عمارتیں دھرتی کے سینے پر بڑے زوم سے کھڑی ہو کر آسمان سے نظریں ملا سکتی ہیں۔ میں کیسے کہتی شیراز سے کہ اولاد عورت و مرد کے بندھن کو تقویت اور استقامت بخشتی ہے؟ میں کیسے بتاتی انہیں کہ محبت کو بھی پائیداری کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کوئی امید نہیں دلائی ڈاکٹر پریرا نے؟ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں پوچھا۔ شیراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز بولو نا۔ تاریکی مجھے حوصلہ دیے ہوئے تھی، روشنی میں تو شاید میں شیراز سے آنکھیں بھی نہ ملا پاتی۔ شیراز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کروٹ لے کر بولے، نہیں۔ لہجے بھر کو میں سن ہو کر رہ گئی، پھر یک بہ یک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیراز مجھے دلاسے دینے لگے مگر مجھے قرار نہ آ رہا تھا۔ اس دل خراش انکشاف نے کہ میں ماں بننے کی اہلیت سے محروم تھی میرے سینے میں آگ سی بھر دی تھی۔ اگلی صبح شیراز کے جانے کے بعد میں نے اس بڑے سفید لفافے کو کھولا۔ اندر درمیانی سائز کے 2 زرد لفافے تھے جن میں سے ایک میں میری ایکس ریز تھیں اور عام سائز کے ایک لمبے لفافے میں لیبارٹری رپورٹ تھی اور دوسرے میں ایکس ریز، اور دونوں ہی چیزیں شیراز کی بات کی تصدیق کر رہی تھیں۔ میں بے حد دکھی اور پریشان تھی۔ میں نے اپنا سارا دکھ کاغذ پر انڈیل کر آپ ہی کو روانہ کر دیا۔ بجیا نے مجھے خط کا جواب لکھا، اینی، تم نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے، لیکن نا امیدی تو کفر ہے۔ نئی طبی تحقیقات نے مایوس دلوں کے لیے امید کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ ڈاکٹر پریرا، جن کا تم نے اپنے خط میں تذکرہ کیا ہے،
यकीनन एक लायक और माहिर डॉक्टर होंगे, मगर यहाँ कनाडा में एक से बढ़कर एक माहिर मौजूद है। तुम अगर अपनी और शिराज की मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे भिजवा सको तो मैं यहाँ किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करूँगी। खुदा को मंजूर हुआ तो ज़रूर कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स की बेचैनी से मुंतज़िर हूँ। हो सके तो ये रिपोर्ट्स किसी के हाथ दस्ती भिजवा दो। मैंने बजिया का ये ख़त शिराज को दिखाया तो उन्होंने खासी नीम दिली से पढ़ा। पढ़ने के बाद जब उन्होंने ख़त मुझे लौटाया तो मैंने कहा, राज़ी, हमें बजिया को फौरी तौर पर यह रिपोर्ट भिजवा देना चाहिए। शिराज ने तेवरी चढ़ाकर मेरी तरफ देखा, मगर मैं जो बजिया के इस ख़त को उम्मीद की नई किरण समझ रही थी, शिराज के तेवरों पर ज़्यादा तवज्जो दिए बिना जोश के आलम में बोली, हो सकता है राज़ी कोई रास्ता निकल आए। मगरिब में तो मेडिकल साइंस ने हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली है। डॉक्टर परेरा भी फ़ॉरेन से मेडिकल डिग्री याफ्ता हैं। कई बरस इंग्लिस्तान में प्रैक्टिस करते रहे हैं और अब भी काहे बगाहे बाहर आते जाते रहते हैं। क्या मेडिकल साइंस की नई दरियाफ्तें इनके इल्म में न होंगी? मैंने खुद इनसे पूछा था कि क्या बैरून मुल्क इस पेचीदगी का इलाज मुमकिन है, मगर उन्होंने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। मेरा दिल बुझने लगा, लेकिन उम्मीद का एक झोंका पाकर लौ भड़क उठी थी। क्या हर्ज है अगर हम बजिया को रिपोर्ट भिजवा दें? मैंने शिराज से कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। शिराज के लहजे में एक अटल कैफियत थी। आखिर हर्ज क्या है? बस मैंने कह जो दिया। नहीं, शिराज नागवारी से बोले। मैंने चौंक कर शिराज की जानिब देखा। इससे पहले उन्होंने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो मेरा दिल भरा करते थे, मेरा दिल बहलाया करते थे, मुझे तसल्लियाँ और दिलासे देते थे। आखिर क्यों नहीं? मैंने भी कदरे तलखी से पूछा। शिराज ने जहरखंद निगाहों से मुझे देखा और बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी महरूमी के इश्तहार दूर दूर बांटती फिरो। तुम मेरी बीवी हो। जब मैं औलाद से महरूमी का सदमा चुपचाप बर्दाश्त कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मेरा जी भर आया और आंखें भी। मैं औरत हूँ राज़ी, बहुत कमज़ोर और बेबस। तुम्हारा जितना हौसला नहीं है मुझ में। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब मैं किसी माँ के सीने से इसका बच्चा चिमटा हुआ देखती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मैं लम्हा लम्हा मरती हूँ राज़ी, मेरे सीने में आग सी भर जाती है। बहरहाल तुम्हें ये सदमा चुपचाप सहना होगा। शिराजी मेरी आंखों में आंसू देखकर कुछ नर्म पड़ गए थे। चुपचाप ही तो सह रही हूँ, लेकिन उम्मीद की किसी किरण से नज़रें चुराना मेरे इख्तियार में नहीं। बजिया ने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, मैं इन्हें ज़रूर भेजूँगी, खा तुम चाहो या ना चाहो। तुम नहीं भिजवाओगी इन्हें वो रिपोर्ट्स? शिराज बिफर गए। बजिया मेरी हमदर्द हैं और मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा? वो आंखें निकाल कर बोले। ये मैंने कब कहा? बाज़ बातें कहे बिना ही समझ में आ जाती हैं। बजिया को तुम अपना हमदर्द समझती हो और मुझे? जहन्नम में जाएं तुम्हारी बजिया और तुम भी, शिराज चिल्लाए। मैंने खौफज़दा होकर शिराज की तरफ देखते हुए सोचा, क्या मैं इस आखिरी हद पर पहुंच चुकी हूँ? अगले रोज़ मैंने शिराज की नाराज़गी की परवाह न करते हुए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स बजिया को बज़रिया डाक इरसाल कर दी। दस्ती तौर पर किसी के हमरा भिजवाने की उम्मीद में वक्त ज़ाया करना अक्लमंदी न होती। शिराज 2-3 रोज़ खफा से रहे, फिर मैंने इन्हें मना लिया। यह मेरा फ़र्ज़ भी था और मजबूरी भी। शिराज अगर मुझसे मोहब्बत करते थे तो मैं इनसे इश्क करती थी। खफा होना शिराज का हक बनता था, खुसूसन ऐसी सूरत में जबकि मैं गुज़िश्ता चंद माह से ज़हनी गिरताब में उलझी हुई थी और वह बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेरे आसाबी तनाव और ज़हनी हिजान को बर्दाश्त कर रहे थे। इस रोज़ उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, एनी, क्या तुम ये ख्याल अपने जहन से निकाल कर फेंक नहीं सकती? कौन सा ख्याल? मैंने चौंक कर पूछा। यही कि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। हम कोई बच्चा एडॉप्ट किए लेते हैं। कल मैंने काशाना फ़ोन किया था और इदारे की निगरानी आला से बात की थी। बेऔलाद जोड़े मुनासिब ज़मानत के बाद वहाँ से बच्चे हासिल कर सकते हैं। नहीं राज़ी, मैंने जवाब दिया।
اس میں قباحت کیا ہے؟ میں نے بجیا کو رپورٹس بھجوا دی ہیں، ان کا جواب آ لینے دو۔ کیا؟ شیراز کے چہرے کا رنگ، آنکھوں کا انداز اور تاثرات یکدم بدل گئے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف کیا نا؟ وہ اکڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ میں آخری حد پر پہنچ چکی تھی۔ سراب نظر حقیقت بن کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ قرۃ العین بیگم، میں شیراز احمد تمہاری اس نافرمانی پر باقاعدہ ہوش و خواص تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شیراز دھاڑے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں متوحش ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں تاریکیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں۔ پھر چہار سو اندھیرا چھا گیا اور چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ گو کے خدشات اور اندیشے کافی دنوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے اور مجھے سہما رہے تھے، لیکن میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں آنن فانن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شیراز اپنی زبان سے ایک جملے کی 3 مرتبہ گردان کر کے اسے اپنی محبت کے دعووں پر یک بیک خط تنسیق کھینچ دیں گے اور میں کارزار حیات میں تنہا و بے کس اور بے بس، افسردہ اور رنجور کھڑی رہ جاؤں گی۔ وہ گھر جسے میں فخر سے اپنا گھر کہا کرتی تھی، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ اس گھر کے در و بام میری تیرہ بختی پر ہونٹ لٹکائے رو رہے تھے۔ شدت غم سے میرا رواں رواں لرز رہا تھا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ خود اپنے گھر کے دروازے اپنے اوپر بند ہو جانے کے بعد میں کہیں پناہ پا سکوں گی۔ وہی انیکسی جہاں کبھی بجیا رہا کرتی تھی میری جائے پناہ ٹھہری۔ مسز ہمدانی بجیا کے کالج کی ساتھی ہوا کرتی تھیں۔ کو بجیا کی شادی اور ان کے کینیڈا چلے جانے کے بعد مسز ہمدانی سے وہ مستقل تعلق قائم نہ رہا تھا، مگر کبھی کبھار فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بجیا نے کینیڈا سے پاکستان آنے والے اپنے کسی شناسہ کے توسط سے مسز ہمدانی اور ان کے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چند سوغاتیں بھی بھجوائی تھیں، جنہیں مسز ہمدانی تک پہنچانے کے لیے میں شیراز کے ساتھ ان کے گھر بھی گئی تھی۔ جواباً مسز ہمدانی بھی 2 مرتبہ ہمارے ہاں آئی تھیں۔ یوں میرا تعلق ہنوز قائم تھا۔ طبعاً مسز ہمدانی میل ملاپ رکھنے والی ایک ہمدرد طبع خاتون تھیں۔ ہم دونوں بہنوں کی ذاتی زندگی کے اس المیہ سے کہ ابو ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے نہ تھے وہ بخوبی آگاہ تھیں۔ میری شادی کے موقع پر انہوں نے بجیا کو نہ صرف صلاح مشورہ دیے تھے بلکہ ان کا بہنوں کی طرح ہاتھ بٹایا تھا۔ ہمدانی صاحب نکاح کے موقع پر ہماری جانب سے گواہ تھے۔ بجیا کی شادی اور ان کے کینیڈا چلے جانے کے بعد مسز ہمدانی سے میرا وہ پہلا سا تعلق تو قائم نہ رہا تھا، مگر اس سابقہ تعلق کے بلبوتے پر میں اپنے گھر کے دروازے بند پا کر ان کے دروازے پر دستک دینے کی جرات کر سکتی تھی۔ مسز ہمدانی کو میں نے ساری روتات سنانا مناسب نہ سمجھی، بس اتنا کہا کہ ایک معمولی سی بات پر اختلاف رائے نے ہمارے درمیان کبھی نہ پڑ سکنے والی ایک خلیج حائل کرتی ہے۔ مگر مسز ہمدانی جہاں دیدہ خاتون تھیں، معاملے کی نوعیت کو بڑی حد تک سمجھ گئیں اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولیں، بی بی اسی لیے تو بڑی بوڑھیاں شادی کے دوسرے برس بھی بہو بیٹیوں کی گود نہ بھرنے پر متفکر ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے دل کا لہو آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت رسنے لگا۔ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے میاں سے خود بات کروں گی، مسز ہمدانی نے میرے سر پر بڑی بہن کی طرح ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں آپا، میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں نے کھٹی کھٹی آواز میں کہا۔ مسز ہمدانی نے چونک کر قدرے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، پھر بولیں، زبانی یا تحریری؟ زبانی، رجعی یا؟ میں نے آنکھیں رومال سے خشک کیں اور مسز ہمدانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں واپسی کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کی صورت میں واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔
آپا، انہوں نے یکلخت سارے راستے، سارے دروازے بند کر دیے۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دکھ کے دباؤ سے میرے خلق کی ساری پرتیں چٹک جائیں گی۔ مسز ہمدانی میرے نزدیک آ بیٹھیں اور مجھے تسلی دینے لگیں۔ تم فکر نہ کرو، میں آج ہی نورالعین کو سب کچھ لکھے دیتی ہوں۔ نہیں آپا، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا، بجیا کو آپ ہرگز ہرگز کچھ مت لکھیے گا، انہیں دکھ ہوگا۔ تو کیا تم تنہا یہ صدمہ سہ لو گی؟ مسز ہمدانی بولی۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو امنڈ آئے۔ اور آزاد بہت کمزور، بڑی بے بس ہوتی ہے بی بی۔ ہاں آپا، مجھے اس کا اندازہ ہے، مگر مقدر میں جو آزمائش لکھی ہو، اسے مفر بھی تو ممکن نہیں۔ پھر اب کیا کرو گی؟ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے مسز ہمدانی سے خود ایک سوال کر ڈالا۔ آپا، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکیں گی؟ بی بی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ تمہیں اور نور کو میں بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، اور جب سے میرے میاں ڈیپوٹیشن پر سعودی عرب گئے ہیں، تب سے تو یہ اتنا بڑا گھر مجھے بہت خالی خالی سا لگنے لگا ہے۔ مگر ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ میں نور کو ضرور لکھوں گی۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں آپا، ذرا مجھ میں حوصلہ آ جائے، عادت پڑ جائے اس غم کی، پھر میں خود لکھوں گی بجیا کو، میں نے لجاجت سے کہا۔ بی بی، بڑے دنوں میں کہیں جا کے تم اس صدمے کے عادی ہو پاؤ گی۔ مجھے اگر پتہ نہ چلتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اب جب کہ میں حقیقت حال سے باخبر ہو چکی ہوں، نور کو فوری طور پر مطلع کرنا میرا فرض بنتا ہے، ورنہ بات کو وہ شکوہ کرے گی کہ میں نے اسے فوراً ہی اطلاع کیوں نہ کی۔ آپا، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا۔ اب بجیا کو فوراً مطلع کیا جائے یا تاخیر سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، اگر شیراز نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تب تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی نور کو اطلاع کرنا ضروری ہے۔ مسز ہمدانی اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ آپا، تھوڑی سی مہلت دیجیے مجھے، تاکہ میں بالتفصیل بجیا کو سب کچھ لکھ سکوں۔ آج ہی لکھ دو نا۔ آج تو اگر میں لکھنے بھی بیٹھی تو نہ انگلیاں ساتھ دیں گی نہ ذہن۔ میری آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مسز ہمدانی نے مجھے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپا، میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے آپ اپنی انیکسی میں رہنے کی اجازت دے دیں گی نا؟ انیکسی میں کیوں؟ تم ہمارے ساتھ رہو۔ نہیں آپا، 1-2 روز کی بات تو نہیں، اب تو مجھے انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہے۔ جس طرح آپ نے بجیا کو انیکسی دے رکھی تھی، اسی طور اب مجھے دے دیں۔ میری مراد یہ تھی کہ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر انیکسی میں رہوں گی۔ بی بی، نور کی بات اور تھی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، خود کفیل تھی۔ مسز ہمدانی میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولیں، فی الحال تو میرے پاس ان زیورات کے سوا اور کوئی اثاثہ نہیں جو بجیا نے مجھے جہیز میں دیے تھے، مگر میں کوشش کروں گی کہ جلد ہی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت تلاش کر سکوں۔ کاش میری تعلیم ادھوری نہ رہ گئی ہوتی۔ تم دل چھوٹا مت کرو، مسز ہمدانی نے تسلی دی، پھر بولیں، اب جتنی جلدی ہو سکے بہن کو سارے حالات تفصیل سے لکھنے کی ہمت پیدا کرو اپنے آپ میں۔ پھر مسز ہمدانی نے میری خواہش کے مطابق انیکسی میرے لیے کھلوا دی۔ اس انیکسی میں داخل ہوتے وقت میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ بجیا مجھے بری طرح یاد آ رہی تھیں۔ کبھی ان دیواروں کے بیچ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنے دل کی کہتے سنتے تھے، ایک دوسرے کے دل کا درد بٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر آج میں دکھ کے علاوہ میں تنہا جل رہی تھی۔ بجیا مجھ سے ہزاروں میل دور بیٹھی تھیں۔ 2-3 دن خاموشی اور سوگواریت سے گزر گئے۔ پھر ایک روز مسز ہمدانی نے مجھ سے دبی زبان میں پوچھا، تم نے مہر کا تقاضا کیا تھا؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر کہا، جی نہیں۔ مطالبہ کرو گی تو صحیح، کیونکہ یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے آنسو پینے کی کوشش کی اور رقت کے عالم میں کہا، آپا، اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ بھی حق نہیں۔
گھر پر نہ ہی اس شخص پر، ورنہ آن کی آن میں اس نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نہ نکال پھینکا ہوتا۔ اس نے تو مجھے بالکل تہی دامن اور بے بس کر دیا۔ محرومی کا احساس مجھے سانپ کی طرح ڈسے لیتا ہے۔ تمہارے شرعی حق سے تو وہ تمہیں ہرگز محروم نہیں کر سکے گا۔ مجھے یاد نہیں رہا کتنا مقرر ہوا تھا مہر۔ میں چپ رہی، مگر مسز ہمدانی کے دوبارہ پوچھنے پر مجھے بتانا پڑا۔ 1.25 روپے۔ تم کہو تو میں فون کروں شیراز کو اس سلسلے میں؟ نہیں آپا، رہنے دیں۔ کیوں؟ میں اپنے شرعی حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ ارے ایسی حماقت بھی نہ کرنا۔ جس شخص نے تمہارا خیال نہ کیا، تمہاری زندگی برباد کر دی، اس کا خیال کیوں؟ اس کا خیال؟ میرے دل نے کہا، اس کا خیال تو دبے پاؤں ساری زندگی ساتھ چلے گا، اور اب اسی ایک خیال کے سہارے تو بقیہ زندگی کٹے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ شیراز کی اس ناقابل معافی زیادتی کے باوجود شیراز کا خیال میں اپنے دل سے نہ نکال پا رہی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے، دل ان کا مسکن ہوتا ہے، اور اس مسکن سے ان کے خیال کو بے دخل کر دینا کار آسان تو نہیں ہوتا۔ پھر میں شیراز کے خیال کو اپنے دل سے کیوں کر نکال سکتی تھی؟ بولو، کہو تو میں فون کروں شیراز کو؟ مسز ہمدانی نے پھر سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں آپا، رہنے دیں۔ تم نے اب تک خط بھی نہیں لکھا نور کو؟ لکھوں گی، 2-4 روز میں لکھوں گی۔ میں نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ اور یہ کیا، سارا دن تم انیکسی میں بند پڑی رہتی ہو؟ باہر بھی نکلا کرو۔ باہر نکلنے کی سوچ تو رہی ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہی ہو؟ مسز ہمدانی نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا۔ مسز ہمدانی کی مسکراہٹ گہری پڑ گئی۔ آپا، کیا آپ مجھے چھوٹی موٹی کوئی نوکری دلوا سکتی ہیں؟ میں نے مسز ہمدانی سے کہا۔ کیا نوکری کرو گی تم؟ جی ہاں، کروں گی۔ اور نور سے لعنت ملامت پڑواؤ گی مجھ پر؟ جانتی ہو وہ میری جان کو آ جائے گی۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے اور مجھ پر اسے کتنا مان ہے۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے آپا، تب ہی اس سے صلاح مشورہ کیے بغیر ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپا، زندگی گزارنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے نا۔ سیدھا ایک کام کرو۔ وہ کیا؟ نور کو تفصیل سے لکھ دو، یا تو وہ خود آ جائے گی حالات کا جائزہ لینے، یا تمہیں اسپانسر کر کے وہاں بلا لے گی، مگر شیراز سے مہر کی رقم ضرور وصول کر کے جانا۔ فی الحال تو آپ کوئی نوکری دلوا دیں مجھے۔ ہرگز نہیں، پلیز۔ میں خوشامد پر اتر آئی اور میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی جو راستہ میں بتا رہی ہوں وہ اختیار کرو، باہر نکلو گی تو بڑی مشکلیں ہیں۔ میں جس مشکل سے زندگی نے مجھے 2-4 کر دیا ہے، کیا اس سے بڑی مشکل بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے رنجور ہوتے ہوئے کہا۔ 100 طرح کے سوال کرتے ہیں لوگ طلاق یافتہ خواتین سے، اور عجیب قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ آپا، آپ تو تعلیم یافتہ باشعور اور ملازمت پیشہ خاتون ہیں، آپ حوصلہ شکنی کر رہی ہیں میری؟ باہر نکلتی ہوں، باہر کے حالات سے واقف ہوں، تبھی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم ایک ترقی پذیر ملک کے قدامت پسند معاشرے میں سانس لینے والی عورتیں ہیں۔ بی لوگوں کی زبانیں جب چاہتی ہیں حلقۂ حیات تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں ہم پر۔ معاف کرنا، تم جیسی حسین و جمیل، دلکش اور جواں سال عورت جب طلاق کا ٹیکا اپنی پیشانی پر لگا کر باہر نکلے گی تو جو جس کے جی میں آئے گا کہے گا۔ میں نے ایک سرداں کھینچنے کے بعد کہا۔ آپا، مجھ جیسی بہت سی عورتیں یہ عذاب سہ رہی ہیں، میں بھی سہوں گی، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے آپا۔ بی میں نے جو کچھ کہا ہے تنگ نظری کی بنا پر نہیں، اپنے طویل تجربے کی بنا پر کہا ہے۔ تم سوچ لو، مسز ہمدانی بولی۔ سوچ لیا ہے آپا، اور اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مسز ہمدانی نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے کہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور واقعی
انہوں نے میری مدد کی بھی۔ مسز ہمدانی کے ایک عزیز قلب شہر میں واقع ایک تشہیری ادارے کے مالک تھے۔ مسز ہمدانی نے میری ملازمت کے ضمن میں انہی سے محض اس خیال سے بات کی کہ اپنے وسیع اثر و رسوخ سے وہ مجھے کہیں نہ کہیں ملازمت دلوا دیں گے۔ خوش قسمتی سے ان دنوں خود ان کے اپنے ادارے کے کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک خوش شکل اور خوش لباس، روانی سے انگریزی بولنے والے کی اہلیت رکھنے والی نوجوان خاتون کی ضرورت تھی، جو کلائنٹس کو بہترین خدمات کا یقین دلا سکتی ہو۔ میں محض خوش شکل ہی نہیں، خوبصورت بھی تھی، خوش لباس تھی، فرفر انگریزی بول سکتی تھی اور شاید گفتگو کا سلیقہ بھی رکھتی تھی۔ مسز ہمدانی کی توسط سے ہونے والی پہلی ہی ملاقات میں الفا ایڈورٹائزنگ کے روح رواں عسکری صاحب نے، جو مسز ہمدانی کے عزیز ہوتے تھے، مجھے پروانہ تقرری تھما دیا۔ نہ مجھے درخواست دینے کی ضرورت ہوئی، نہ تعلیمی اسناد پیش کرنے کی، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی، کیونکہ میری تعلیمی اسناد تو اسی گھر میں رہ گئی تھیں جس سے میرا ناطہ ٹوٹ چکا تھا۔ ملازمت ملنے سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی۔ بے یقینی کے خوفناک حصار سے نکل کر میں یقین خود اعتمادی اور خود کفالت کے راستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ دل بھی کسی حد تک اس صدمہ گراں کا عادی ہو چکا تھا۔ اوسان بحال ہونے کے بعد میں نے بجیا کو خط لکھا، مگر اس المیے کی اطلاع دینے کے بجائے میں نے انہیں لکھا کہ زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر میں نے ملازمت کر لی ہے اور اب دن کا بڑا حصہ میں دفتر ہی میں گزارتی ہوں، لہٰذا بہتر ہوگا اگر وہ مجھے میرے دفتر کے پتے پر خط لکھیں۔ بجیا کو یہ خط ارسال کرنے سے قبل میں نے مسز ہمدانی کو بھی اس خط کا مضمون پڑھوایا۔ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ مسز ہمدانی خط پڑھنے کے دوران میں بولیں۔ آپ پورا خط پڑھ تو لیں، میں نے کہا۔ خط کی آخری سطر پڑھنے تک مسز ہمدانی کا چہرہ متغیر کیفیت کا آئینہ تار نظر آیا۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے خط لوٹاتے ہوئے انہوں نے ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، حقیقت کیوں چھپانا چاہتی ہو تم نور سے؟ آپا، حقیقت سے آگاہ ہو کر وہ بہت ملول ہوں گی اور یہ میں نہیں چاہتی، کیونکہ جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، میں نے آزردہ ہوتے ہوئے کہا۔ کب تک چھپا سکو گی تم یہ بات نور سے؟ مسز ہمدانی بولی۔ جب تک ممکن ہو سکے گا۔ اس کا مطلب ہے مجھے خود لکھنا پڑے گا نور کو؟ پلیز ایسا نہ کیجیے گا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بجیا کو اس المیے کی روح سے لاعلم رکھنے کا صرف ایک سبب تھا، اور وہ یہ کہ میں بجیا کو اپنی جانب سے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو کی دوسری شادی کے بعد بجیا نے کافی صعوبتیں برداشت کی تھیں، اب کچھ سکھ ملا تھا انہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب انہیں کوئی دکھ پہنچے۔ میری منت سماجت نے مسز ہمدانی کو، بجیا کو میری ازدواجی زندگی کی ناکامی کی بابت کچھ لکھنے سے باز رکھا، اور میں نے خط کے پتے پر بجیا کے خط منگوانے کی جو تدبیر آزمائی وہ 100% کامیاب رہی، اور میرے اس خط کے جواب میں بجیا نے مجھے دفتر ہی کے پتے پر خط لکھا۔ انہوں نے لکھا تھا، یہ کیا حماقت کی تم نے کہ گھر کا سکون چھوڑ چھاڑ کے دفتر کے ہنگاموں میں الجھ گئی؟ پگلی عورت کے لیے جتنی شانتی گھر کی چار دیواری میں ہے اور کہیں بھی نہیں۔ بہرحال میں اصل سبب جانتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ جلدی تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلیں۔ میرے پچھلے 2 خطوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا ہے اب تک۔ ایک بار پھر لکھ رہی ہوں کہ تمہاری ارسال کردہ میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ہربرٹ نے، جو یہاں کے معروف ترین گائناکولوجسٹ سمجھے جاتے ہیں، یہ کہا ہے کہ دوسرے ہفتے میں تمہارے طبی معائنے کا وقت دے دیا ہے۔ تو مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر ہربرٹ کی جانب سے دیا جانے والا اپائنٹمنٹ لیٹر میں تمہیں ارسال کر چکی ہوں۔ مذکورہ خط ویزے کے سلسلے میں خاصا معاون ہوگا۔ علاوہ ازیں میری جانب سے تمہیں جس قسم کی اعانت درکار ہو بلا جھجک لکھو۔ میں بے چینی سے تمہارے جواب اور اس کے بعد تمہاری آمد کی منتظر ہوں، اور شیراز کی بھی۔ تم دونوں اکٹھے ہی آؤ گے نا؟
خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہر نظر بد سے بچائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم دونوں بہنیں ہی اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مخلص اور محبت کرنے والے شوہر ملے ہیں۔ بجیا کے خط نے مجھے ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر دیا۔ حالات یوں پلٹا نہ کھا چکے ہوتے تو بجیا کا وہ خط جن کے جواب نہ دیے جانے کا بجیا نے شکوہ کیا تھا کب کہ مجھے مل چکے ہوتے، اور ان خطوں کو میں امید کی سنہری کرنوں سے تعبیر کرتی۔ مگر اب تو ان خطوں کا ملنا یا نہ ملنا برابر ہی تھا۔ تاہم بجیا کو جھوٹی تسلی دینے کی خاطر مجھے لکھنا پڑا کہ شیراز کی کاروباری مصروفیات میں اضافے کے سبب میں ڈاکٹر ہربرٹ سے طبی معائنے کے لیے مارچ میں کینیڈا نہ پہنچ سکوں گی۔ بجیا نے اپنے اگلے خط میں لکھا، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، شیراز کے بغیر تم بھلا کہاں آ سکو گی یہاں؟ خیر، تمہاری میڈیکل رپورٹس میرے پاس محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر ہربرٹ کو میں نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب کی بار میں تمہاری اور شیراز کی سہولت کے حساب سے ان سے وقت لینے کی کوشش کروں گی اور اس ضمن میں تمہارے خط کی منتظر رہوں گی۔ میں نے بجیا کو خط لکھ بھیجا کہ فی الحال تو 4-6 ماہ تک شیراز کی فراغت کے آثار نظر نہیں آتے، اور ان کی شبانہ روز مصروفیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یکسانیت اور بوریت کو میں نے ایک بار پھر اپنی ملازمت کا جواز بنا کر پیش کیا، اور یوں میں نے بجیا کو اصل حالات سے لاعلم رکھنے کی کوشش کی جس کی مسز خمدانی نے خاصی مخالفت کی۔ معاشی تمانیت سے قطع نظر الفا ایڈورٹائزنگ سے وابستگی کا ایک بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ میں رنج و شکستگی کے اس اثار سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئی جس میں وقت اور حالات کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے محصور کر دیا تھا۔ گو اس حصار سے نکل آنے کے بعد مجھے لوگوں کی عجیب و غریب نگاہوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ معنی خیز مسکراہٹیں میرا استقبال کرتیں اور دبی دبی سرگوشیاں تعاقب۔ مسز ہمدانی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اگر میں ثابت قدمی سے حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنے کا تہیہ نہ کر چکی ہوتی تو بہت پریشان ہو جاتی، پھر اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ گھٹنے ٹیک دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے زندگی کی بے رحمی کے آگے شکست تسلیم کر لی ہے، اور اتنی باہمت میں تھی نہیں کہ زندگی کی بے رحمی کے آگے گھٹنے ٹیک کر موت کو گلے سے لگا سکتی۔ شیراز کے بنا جینا واقعی محال تھا، مگر خودکشی کا مجھ میں ذرا حوصلہ نہ تھا۔ الفا ایڈورٹائزنگ سے وابستگی زندگی سے مقابلہ کرنے میں خاصی معاون ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ اس ادارے میں اگر بیشتر لوگ مجھے معنی خیز نگاہوں اور دبی دبی مسکراہٹوں سے دیکھتے تھے، مجھے دیکھ کر سرگوشیوں میں مصروف ہو جاتے تھے، تو چند افراد ایسے بھی تھے جن کی نظروں میں شرافت اور ہمدردی ہلکورے لیتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایسی لوگوں میں سر فہرست تو الفا کے مالک حسن عسکری صاحب تھے، جنہیں مسز ہمدانی میری نجی زندگی کے اس المیے سے آگاہ کر چکی تھیں۔ کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کی مسز رانا زیدی بھی مجھ پر خاصی مہربان تھیں۔ استقبالیے پر تعینات نوجوان اور ہسمکھ کیتھرین سے تو میرے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ عسکری صاحب کے احترام سے قطع نظر مردوں میں میری دوستی کریٹو ڈپارٹمنٹ کے بلال مصطفیٰ سے ہو سکی، اور وہ بھی محض اس لیے کہ مجھے دیکھ کر نہ تو اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ آوارہ گردی کرنے کو نکل آتی تھی، نہ اس کی نگاہوں میں سستا پن ابھرتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ کر دوسروں سے سرگوشیوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بلال مصطفیٰ بلحاظ عمر اگر مجھ سے بڑا نہ تھا تو چھوٹا بھی نہ تھا، مگر سنجیدگی اور متانت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر کے مردوں سے خاصا ممتاز نظر آتا تھا۔ وہ الفا کے کریٹو ڈپارٹمنٹ سے بحیثیت کمرشل آرٹسٹ منسلک تھا۔ دفتر کے اوقات کار صبح 9 تا سپہر 5 تھے،
لیکن بلال دوپہر 12 بجے کے بعد آتا اور 4 بجے واپس چلا جاتا۔ یوں اس کی ملازمت جز وقتی کہی جا سکتی تھی، اگرچہ معاوضہ اسے خاصا معقول ملتا تھا۔ اس پر عسکری صاحب کی یہ مرحمت اس لیے تھی کہ وہ غضب کا آرٹسٹ تھا اور شہر بلکہ ملک کے معروف ترین مصور سجاد منصور کا چہیتا شاگرد تھا۔ الفاظ سے جز وقتی وابستگی کے علاوہ وہ آرڈر پر بھی تصویریں بنایا کرتا تھا، خصوصاً پورٹریٹ بنانے میں وہ بلا کا کمال رکھتا تھا۔ میں شروع میں اسے عام سا آرٹسٹ سمجھا کرتی تھی، مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جوہر کچھ ادارے کے مختلف لوگوں کی زبانی اور کچھ اس کی فنکارانہ مہارت دیکھ کر مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ رہی صحیح کسر، میری ملازمت کے چوتھے ماہ کے دوران آرٹس کونسل میں ہونے والی بلال مصطفیٰ کی تصاویر کی نمائش نے پوری کر دی۔ وہ اگر بے مثل نہیں تو برش اور رنگوں پر کامل فنکارانہ قدرت رکھنے والا ایک فنکار ضرور تھا۔ میں اگرچہ مصور تو نہ تھی، مگر رنگوں کی زبان سمجھتی تھی، خطوط و دائروں کی نفاست کو سراہنے کا ذوق رکھتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں میری جمالیاتی حس مردہ نہ تھی۔ میں حسن سے خواب ہو اشیاء میں ہو یا انسانوں میں پیار کرتی تھی اور انہیں عزیز رکھتی تھی۔ اچھی چیز کو ایک بار دیکھ کر میں اسے ہمیشہ یاد رکھتی۔ شاید اسی لیے میں شیراز سے ناطہ ٹوٹ جانے اور ان کی زندگی سے نکل آنے کے باوجود بھی انہیں اب تک یاد رکھے ہوئے تھی۔ مسز ہمدانی کی انیکسی میں رات گئے تک بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتی، کیا میں اس جفاجو، اس بے مربت کو بھول پاؤں گی؟ اس سوال کے جواب میں میرے دل سے صرف ایک بات ابھرتی، کبھی نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ شیراز سے ناطہ ٹوٹ جانے کے باوجود میں شیراز کے خیال کو اپنے دل سے بے دخل نہ کر پائی تھی، اور نہ ایسا ہو سکنے کے کوئی امکانات نظر آتے تھے، بلکہ جب شیراز کا خیال میرے دل کو تڑپانے لگتا اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے سنہری دنوں اور روپیلی راتوں کی یادیں مجھے مہجور کرنے لگتیں، تو میں خود اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے بیٹھ جاتی۔ میں سوچتی کہ غلطی میری ہی تھی، نہ میں نے شیراز کی مرضی کے خلاف اپنی اور شیراز کی میڈیکل رپورٹس بجیا کو بھیجی ہوتی، نہ وہ اسے نافرمانی سے تعبیر کرتے اور نہ یوں دوریاں پیدا ہوتیں اور وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکتے۔ میں کتنی احمق اور ناعاقبت اندیش تھی کہ بجیا کو ان کی مرضی کے خلاف رپورٹس ارسال کرتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ ازدواجی زندگی ایک ایسی بازی ہوتی ہے جس میں ترپ کی چالیں ہمیشہ مرد کے حق میں محفوظ رہتی ہیں۔ شیراز سے جدا ہو کر میں انتہائی دل گرفتہ اور مہجور تھی۔ میری بدقسمتی نے مجھے ان سے دور کر دیا تھا۔ میں جو شیراز کے ساتھ زندگی کے ایک دھنک رنگ بندھن میں بن جانے کے بعد ایک دن بھی ان سے دور نہ رہی تھی، اب مجھے ان سے جدا ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس روز جب میں دفتر سے گھر لوٹی تو مسز ہمدانی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرا دل اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ شیراز نے ان کے گھر کے نمبر پر کچھ دیر پہلے ہی فون کیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں نے پوچھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد تم سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر کیا؟ میں نے بتا دیا کہ وہ تو جاب کر رہی ہے، 6 ساڑھے 6 بجے تک واپس ہوتی ہے۔ حیران ہوئے ہوں گے یہ سن کر تو؟ بی بی حیران تو تب ہوتے کہ جب انہیں یہ بات پہلے سے معلوم نہ ہوتی۔ انہیں کیسے معلوم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، مگر بی بی یہ مرد بڑے گھاگ ہوتے ہیں، انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ میں نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ بہت بھولی ہو، مسز ہمدانی مسکرائیں۔
ارے بی بی، جب انہیں یہ معلوم ہے کہ تم ملازمت کس جگہ کر رہی ہو، کس وقت گھر سے نکلتی ہو، کس وقت واپس لوٹتی ہو، تو کیا یہ معلوم نہ ہوگا کہ کہاں رہ رہی ہو؟ یعنی انہیں میرے آفس کا بھی معلوم ہے؟ ہاں، جب تمہاری بابت استفسار پر میں نے کہا کہ میاں وہ تو جاب کر رہی ہے، تو کہنے لگے اس وقت تک تو واپس لوٹ آتی ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں، مگر کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، پبلک بسوں کے دھکے کھاتی پہنچتی ہے۔ پھر کیا کہا آپا انہوں نے؟ 8 بجے پھر فون کریں گے۔ اوہ، میرا دل بے اختیار ہونے لگا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 7 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے۔ 8 بجنے کا انتظار ایک کٹھن آزمائش سے گزرنے کے مترادف تھا۔ میں حسب معمول انیکسی میں جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ کر فون کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مسز ہمدانی کی ملازمہ میرے لیے چائے لے آئی۔ 8 بجتے ہی میرا دل ایک ناقابل بیان بے تابی سے دوچار ہو گیا اور کان ٹیلی فون کی گھنٹی پر لگ گئے۔ 8:07 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میرا دل بے مہار دھڑکنے لگا۔ کال مسز ہمدانی نے ریسیو کی، پھر گردن موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، قرۃ العین، تمہارا فون ہے۔ میں جو فون کی گھنٹی سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کپ کپاتی ٹانگوں سے فون تک پہنچی۔ مسز ہمدانی نے ریسیور مجھے تھمایا اور خود لاؤنج سے بالائی منزل کو جانے والے سینے کا رخ کیا۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو؟ شیراز کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی میرا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ یہ آواز میں نے کتنے دنوں بعد سنی تھی، وہی جس نے گھاؤ لگایا تھا۔ اب مہربان اور رسیلی آواز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ بے اختیار میرا دل بھر آیا، آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔ زندہ ہوں، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ کچھ دیر کو خاموشی سی چھا گئی اور مجھے یوں لگا جیسے رابطہ منقطع ہو گیا ہو، لیکن پھر ایک گہرا سانس لینے کی آواز میرے کان سے ٹکرائی اور شیراز کی آواز سنائی دی۔ اینی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فائدہ؟ محبت فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتی۔ پلیز راضی، محبت کا نام نہ لو۔ کیا محبت اسی قدر ظالم ہوتی ہے؟ میں نے آنسو اپنے دوپٹے کے آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ میں پاگل ہو گیا تھا اینی، مجھے معاف کر دو۔ میں چپ رہی۔ اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہوں میں اپنے آپ کو۔ میں چونکی۔ مجھے دیکھ کر میں نے تعجب سے پوچھا، ہاں، کہاں دیکھا تم نے مجھے؟ روز دیکھتا ہوں، کبھی گھر سے نکلتے ہوئے، کبھی بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے، کبھی دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اور کبھی ان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے۔ گویا تم میرا پیچھا کرتے رہتے ہو، یہی سمجھ لو۔ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں؟ بہت بچگانہ سا سوال ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے اینی، ان کی تو لمحہ لمحہ خبر گیری کی جاتی ہے۔ پھر تم نے محبت کا نام لیا؟ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ حق مجھ سے نہ تم چھین سکتی ہو نہ کوئی اور۔ ایک بار نہیں، بار بار کہوں گا، 100 بار کہوں گا، ساری زندگی کہتا رہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تبھی 6 ماہ بعد پلٹ کر خبر لے رہے ہو، میں نے شکوہ کیا۔ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے آزمانا چاہتے تھے؟ میں نے تحیر کا اظہار کیا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے عرصے تم مجھ سے لا تعلق اور بے خبر رہ سکتی ہو۔ تعلق رہ ہی کیا گیا ہے؟ میری آنکھیں پھر بھیگ گئیں اور آواز بھی آنسوؤں کے بوجھ سے گھٹ گئی۔ جو کچھ ہوا، میں اس پر شرمندہ ہوں اینی، اور اب دوبارہ تم سے ملاپ کی کوئی صورت نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بولو کب اور کہاں ملوں تم سے؟ میں نے ایک سردہ کھینچتے ہوئے کہا، قسمت ہمیں جدا کر چکی ہے راضی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی نہ کوئی راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اینی، ہم راستہ تلاش کریں گے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ محض ہذیان تھا،
میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ اسی قدر آسان ہے؟ تم ملو تو صحیح مجھ سے، کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے، میں وہاں آ جاؤں تمہارے پاس؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو تم گھر آ جاؤ۔ کون سا گھر؟ وہ گھر جس کے دروازے تم نے مجھ پر بند کر دیے۔ مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری اینی۔ شیراز نے پل بھر کو توقف کیا اور پھر کہا، ویسے بھی میں نے جو کچھ بکا زبان سے، قلم سے تو اب تک کچھ نہیں لکھا، کوئی کاغذی ثبوت نہیں اس بات کا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ دل سے تو میں نے بھی قبول نہیں کیا تھا تمہارا بہت ظالمانہ فیصلہ، میں نے جی ہی جی میں کہا۔ ہاں تو کب اور کہاں مل رہی ہو تم مجھ سے؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں نزدیک سے دیکھے ہوئے؟ دکھ کی ایک لہر میرے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ ہجر کی جس بےتابی کا شیراز ذکر کر رہے تھے، اس سے تو میں خود بھی دو چار تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے شیراز کو دیکھے ہوئے؟ وہ مرد ہونے کا فائدہ اب بھی اٹھا رہے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے، خواہ دور ہی سے صحیح، میری نگاہوں سے پنہا رہ کر ہی صحیح، مگر میں نزدیک سے انہیں دیکھنے کا تو سوال ہی کیا، میں تو دور سے بھی ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ بے شک ان کا تصور میرے دل میں ہر وقت بسا رہتا تھا، مگر تصور سوائے اس بے کلی اور اضطراب کے مجھے کیا دے سکتا تھا، جو تصور کے سراب سے حقیقت کے ریزگار میں نکل آنے پر میرے دل کو ایک انکہی اذیت سے دوچار کر دیا کرتا تھا۔ ابھی مل سکتی ہو مجھ سے؟ شیراز پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کل؟ فائدے اور نقصان کا بعد میں سوچیں گے، فی الحال تو تم میرے سوال کا جواب دو۔ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک میں دفتر میں ہوتی ہوں۔ گولی مارو دفتر کو، جس دفتر میں تم ملازمت کر رہی ہو اسے میں اس کے مالک سمیت خرید کر پھینک سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ پھر دفتر کو کیوں اہمیت دے رہی ہو؟ کیونکہ ملازمت میری مجبوری بن چکی ہے۔ سنو، کل صبح 8 بجے میں بس اسٹاپ پر تمہارا منتظر ہوں گا۔ حالانکہ بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ میں اپنی بیوی کا بس اسٹاپ پر انتظار کروں۔ بیوی؟ میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کبھی تھی تو صحیح میں تمہاری بیوی۔ تھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یو آر اسٹل مائی وائف۔ میں بھی اب تک تمہیں کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہوں، میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، مگر دل کی یہ بات زبان پر نہ لائی۔ کل صبح 8 بجے، شیراز نے کہا۔ اتنی صبح جاگ سکو گے تم؟ میں نے پوچھا۔ کل صبح 8 بجے کے انتظار میں میں رات بھر جاگوں گا۔ یعنی ہجر کی آزمائش نے شیراز پر میری اہمیت آشکارا کر دی تھی۔ میں غرور و ناز سے مسکرا دی۔ بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو فون پر الوداع کہنے کے بعد میں اوپر چلی گئی۔ 9:30 بجے رات مسز ہمدانی سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ کھانے کی میز پر بچوں کی موجودگی کے خیال سے نہ مسز ہمدانی نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ میں نے از خود کچھ بتانا مناسب سمجھا۔ البتہ کھانے کے بعد جب مسز ہمدانی کے تینوں بچے ڈائننگ روم سے چلے گئے تو مسز ہمدانی نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات؟ جی، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مسز ہمدانی نے کڑے وقت میں جس طور میری دل جوئی اور مدد کی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ میں انہیں اپنا ہمدرد جان کر اس نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیتی۔ چنانچہ میں نے انہیں شیراز سے ہونے والی گفتگو کا لب لباب بتا دیا۔ انہوں نے خاصی حیرانی سے یہ بات سنی، پھر سوچ میں پڑ گئیں۔ ان کے چہرے پر بکھری گمبھیرتا دیکھ کر میں نے کہا، آپا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اب بھی میری بیوی ہو، کیونکہ تمہارے پاس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت تو ہے نہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مسز ہمدانی نے کچھ اس طور گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے میرے چہرے کے راستے دل کی گہرائیوں کا حال جان لینا چاہتی ہوں۔ آپا، میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ دل سے تو میں نے بھی قبول نہیں کیا تھا ان کے اس فیصلے کو۔ مسز ہمدانی کچھ اس طرح مسکرائیں جیسے میں نے کوئی بچگانہ اور احمقانہ بات کہی ہو، پھر بولی، بی بی،
میں مسلمان ہوں اور خدا کے فضل سے اسلامی تعلیمات سے بہرہ میری خوش قسمتی کہ اسلامک اسٹڈیز میرا مضمون ہے اور خداوند کریم نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں دوسروں کو بھی اوامر و نہی سے آگاہ کر سکوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ شیراز نے تمہیں 3 مرتبہ طلاق دی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو تمہیں شرعاً طلاق ہو چکی ہے، اور جہاں تک تمہاری اس جواز کا تعلق ہے کہ تم نے دل سے طلاق کو قبول نہیں کیا تھا، تو طلاق مرد کا اختیار اور حق ہے۔ مرد کے طلاق دے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، عورت کے قبول نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسز ہمدانی کی اس بات نے مجھے متذبذب کر دیا۔ اس تذبذب کو میرے چہرے کے تاثرات سے تاڑتے ہوئے انہوں نے کہا، ویسے تو تم مختار ہو، مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے، اور جس علم سے خدا نے مجھے نوازا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بہتر صورت یہی ہے کہ میں اگر اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو دینی معلومات کے ضمن میں کسی تذبذب یا غلط فہمی کا شکار دیکھوں تو اس کو غلط راستے سے بچاؤں اور صحیح راستے سے آگاہ کروں۔ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی اگر کوئی شک ہو تمہارے یا تمہارے میاں کے دل میں تو تم کسی عالم سے فتویٰ لے سکتی ہو۔ اگر عالم نے بھی طلاق کا فتویٰ دے دیا تو واپسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حلالہ، اور اگر تم لوگ اس راستے سے گزرے بنا رجوع کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا جس کی بہرحال سزا مقرر ہے۔ آپا، ہو سکتا ہے کہ شیراز نے 2 طلاقیں دی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ شیراز نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں۔ تب بھی رجعت کا وقت تو گزر چکا، مسز ہمدانی بولی۔ پھر انہوں نے بڑی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بی بی، ایک عورت ہونے کے ناطے میں تمہاری کیفیت سے آگاہ ہوں، مگر ہمیں اور تمہیں مکافات عمل پر یقین رکھنا چاہیے۔ بعض راستے بڑے کٹھن اور خاردار ہوتے ہیں، ان سے گزرتے ہوئے پاؤں ہی نہیں دل بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس عارضی دنیا کی فانی خوشیوں کی خاطر اگر ہم دائمی انجام سے نظریں چرا لیں، اور بے شک یہ بڑی غلطی اور بدقسمتی ہوگی۔ میں جو فون پر شیراز کی آواز اور ان کی باتیں سن کر بہت خوش اور قدرے متذبذب تھی، مسز ہمدانی کی باتیں سن کر میری خوشی کافور ہو گئی اور الجھن گہری پڑ گئی۔ تاہم اگلی صبح میں شیراز سے ملے بنا نہ رہ سکی۔ بس اسٹاپ پر وہ اپنی گاڑی میں میرے منتظر تھے۔ وہی مرد تھا، وہی گاڑی، مگر میرے دل پر اجنبیت کا سا احساس طاری تھا۔ شاید گزری رات مسز ہمدانی سے بات نہ ہوئی ہوتی تو یہ احساس اتنا گہرا نہ ہوتا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ شیراز نے کھلی سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھی ہوں، ٹھیک تو ہوں۔ وہ میری والی اینی کہاں گئی؟ ہنستی مسکراتی آنکھوں میں ستارے سجائے۔ اسے تو تم نے مار ڈالا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈونٹ ٹاک نان سینس، شیراز نے کہا اور بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سے ہٹا کر آہستہ سے میرے گرد کرنے کی کوشش کی۔ میں سمٹ کر ذرا آگے کو سرک گئی۔ اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر رکھو، میں نے دھیرے سے کہا۔ تم بدل گئی ہو، شیراز کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تم میری بات کرتے ہو؟ میرے لیے تو پوری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ نمی میری آنکھوں کے کناروں تک چلی آئی تھی۔ آئی ایم سوری ڈارلنگ، میری وجہ سے تمہیں بڑا دکھ پہنچا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، اب اتنی محبت، اتنا پیار دوں گا کہ تم ان 6 ماہ کا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ یہ تم مجھے لیے کہاں جا رہے ہو؟ گھر، اور کہاں؟ کون سا گھر؟ اپنے گھر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ شیراز نے اپنے سامنے آویزاں آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ ثبوت؟ میں نے آئینے میں شیراز کو مسکراتے ہوئے پایا۔ تم مجھ سے زبردستی تو نہیں کر سکو گے راضی؟ کیا مطلب؟ شیراز نے سر گھما کر ایک پل کو میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ شرعاً تم مجھے طلاق دے چکے ہو،
اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا غصے میں کہا تھا، اور غصے میں دی جانے والی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، طلاق غصے اور جذبات ہی میں تو دی جاتی ہے، کوئی مرد عورت کو پیار سے طلاق نہیں دیتا۔ ڈونٹ بی سلی اینی، کیا یہ بات ہمارے حق میں نہیں جاتی کہ اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے؟ اس عارضی دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر میں دائمی انجام سے نظریں نہ چرا سکوں گی راضی۔ بالفرض ہم ساتھ رہنے بھی لگیں تو یہ ایک خیال میرے لیے ہمیشہ سہانے روح بنا رہے گا کہ ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاگل اور جذباتی مت بنو، یہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ آل رائٹ، اگر تم مصر ہو اور تمہیں شبہ ہے تو ہم کسی عالم دین سے فتویٰ لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو راضی، میرے دفتر کا وقت ہو رہا ہے، دفع کرو دفتر کو، میں تمہیں گھر لے کے جا رہا ہوں۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ شیراز نے پھر گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ آئی مین اٹ راضی، میں نے کہا، آئی لو یو۔ راضی، آج پہلی دفعہ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم نے تو مجھ سے محبت ہی کی۔ میں تو تم سے عشق کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مگر گناہ کی دلدل میں پھنس کر میں اس عشق کو داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ بہت بدل گئی ہو تم، شیراز نے پھر شکوہ کیا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ میں نے اپنے دکھ کی صلیب کو شانوں پر اٹھا کر چلنا سیکھ لیا ہے۔ شاعری کرنے لگی ہو کیا؟ ابھی تک تو نہیں کی، شاید اب کرنے لگوں۔ اور یہ جو تم اپنے گھر کو جانے والے راستے پر گاڑی دوڑا رہے ہو، فضول ہے، میں گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ آئی ول شوٹ یو۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا، میں نے آرام سے کہا۔ دفتن گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی اور شیراز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا چاہتی ہو؟ فی الحال تو میں دفتر جانا چاہتی ہوں، پھر جب تم چاہو گے میں تمہارے ساتھ کسی عالم دین کے پاس چلوں گی اور ہم فتویٰ لیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری، بلکہ ناگزیر۔ شیراز کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، آل رائٹ، ہم ابھی چلتے ہیں کسی عالم کے پاس۔ ابھی نہیں، 9 بجے مجھے دفتر پہنچنا ہے اور آج 10 بجے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں کلائنٹ سروس ایگزیکٹو کی معاونت کرنا ہے۔ گویا کلائنٹس ہم سے زیادہ اہم ہو گئے۔ وقت کی بات ہے راضی، بہت ظالم ہو تم۔ کیا تم سے زیادہ ہو سکتی ہوں؟ شیراز شرمسار سے نظر آنے لگے۔ براہ کرم تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کرنے کی کوشش کرو جہاں سے میں میکلوڈ روڈ کے لیے کوئی سواری لے سکوں۔ شیراز نے شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی فراٹے بھرتی شہر کی سڑکوں سے گزرنے لگی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود شیراز نے مجھے راستے میں کہیں نہیں اتارا، بلکہ اس 6 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر گاڑی روکی جس کی 4تھی منزل پر الفا ایڈورٹائزنگ کا دفتر تھا۔ دفتر سے کتنے بجے نکلو گی؟ شیراز نے میرے اترنے سے پہلے پوچھا۔ 5 ساڑھے 5 بجے۔ اندازہ نہیں، بالکل صحیح وقت بتاؤ۔ کیوں؟ میں تمہیں لینے آؤں گا اور پھر ہم دونوں کسی عالم دین کے پاس چلیں گے۔ میں ذرا دیر کو تو سوچ میں پڑ گئی، پھر میں نے کہا، میں ٹھیک 5:15 بجے نیچے اتروں گی اور میں اسی جگہ تمہارا منتظر ہوں گا۔ لنچ کے وقفے کے بعد میں نے مسز حمدانی کو فون پر مطلع کیا کہ میں دیر سے گھر لوٹوں گی۔ کوئی خاص سبب؟ مسز حمدانی نے پوچھا۔ راضی کے ساتھ جانا ہے، میں نے دبی آواز میں بتایا۔ کہاں؟ کسی عالم کے پاس، ہو سکے تو مفتی حکیم الدین صاحب کے پاس جانا، میں نے ان کی بڑی شہرت سنی ہے۔ کہاں ہوتے ہیں یہ؟ جواب میں مجھے مسز حمدانی نے اس دارالعلوم کا پتہ نوٹ کروا دیا جس کے احاطے میں مفتی حکیم الدین صاحب کی رہائش گاہ بھی واقع تھی۔ 5:15 بجے جب میں دفتر سے نکلی تو شیراز میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گاڑی کا دروازہ واک کر دیا۔ شیراز کریم کلر کے کرتا شلوار سوٹ میں ملبوس تھے اور اسی رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا اس ہوشربا خوشبو سے مہک رہی تھی
جو انہوں نے اپنے اوپر چھڑک رکھی تھی۔ آج دن بھر مولویوں کی بابت پوچھتا پھرا ہوں، شیراز نے میری گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ ناحق پریشانی اٹھائی تم نے؟ ناحق کیوں؟ اسی تحقیق کے نتیجے میں تمہیں اس وقت ایک مولوی صاحب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ راضی، ہمیں کسی مولوی کے یہاں نہیں جانا، بلکہ مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور ہم مفتی حکیم الدین صاحب کے پاس چلیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی بڑی شہرت ہے۔ یار، کیوں لمبے چکر میں پڑتی ہو؟ کسی مولوی کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں راضی، ہمیں فتوے کی ضرورت ہے، ہمیں مفتی کے پاس ہی چلنا چاہیے۔ شیراز کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بادل ناخواستہ آمادگی ظاہر کی۔ مفتی حکیم الدین صاحب سے، ان کے دولت کدے پر جو حکیمیہ دارالعلوم کے احاطے ہی میں واقع تھا، ملاقات ہوئی۔ ان کا چہرہ انتہائی نورانی اور گفتگو حکیمانہ تھی۔ انہوں نے خاصی توجہ اور انہماک سے ہمارا مسئلہ سنا۔ کچھ مفتی صاحب کی شخصیت کے تاثر اور کچھ مسز ہمدانی کی اس بات نے کہ اس عارضی دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر ہمیں دائمی اور ابدی انجام کو نہیں بھولنا چاہیے، مجھے مفتی صاحب کے روبرو سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اعتراف کیا کہ شیراز کی زبان سے میں نے اپنے لیے 3 طلاقیں باقائمی ہوش و حواس سنی تھیں۔ مفتی صاحب کے استفسار پر شیراز نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہ تھا کہ وہ اس روز غصے کے عالم میں کیا کہہ گئے تھے۔ مفتی صاحب کچھ دیر غور و فکر کے بعد میری جانب روئے سخن کرتے ہوئے بولے، دیکھیے محترمہ، اگر آپ نے اپنے شوہر نامدار کی زبان سے اپنے لیے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ سنے تو شرعاً طلاق واقع ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب، میں نے جو کچھ کہا غصے میں کہا، میری نیت طلاق دینے کی نہ تھی۔ صاحب، یہ فعل کبھی غصے اور ناراضگی کے عالم میں ہی سرزد ہوتا ہے۔ میرے پاس بات کو پچھتانے والے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم نے غصے میں ایسا کیا۔ مجھے نہیں یاد کہ رجت کے خواہاں کسی مرد نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ مفتی صاحب، میں نے اپنی بیوی کو پیار سے طلاق دی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ غصے میں ایسا ہوا۔ میرے بھائی، اسی لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور طلاق کو جائز ہونے کے باوجود خداوند ذوالجلال نے ناپسندیدہ قرار دیا۔ کاش آپ جیسے مرد بات کو پچھتانے کے بجائے غصے پر قابو پانا سیکھ لیں، مفتی صاحب نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مگر مفتی صاحب، میں نے تحریراً تو انہیں کوئی دستاویز نہیں دی، شیراز بولے۔ مفتی صاحب تدبر سے مسکرا دیے، پھر فرمایا، بھائی میرے، ساری اہمیت زبان کی ہے۔ آپ نے زبان سے 3 مرتبہ اپنی اہلیہ کو طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی۔ رہی دستاویز کی بات تو وہ ضمنی سی بات ہے، قانوناً دستاویز کی اہمیت ہے، مگر شرعاً زبان سے اس امر کا اعلان کافی ہے۔ میں نے اور شیراز نے بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اب آپ دونوں کا ملاپ ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ صورت حلالہ، مفتی صاحب نے فرمایا۔ میں سرتاپا کانپ کے رہ گئی، یہ تصور بھی میرے لیے محال تھا۔ کوئی اور راستہ مفتی صاحب؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، یہ واحد راستہ ہے، اور اس میں بھی ایک عمومی غلط فہمی کی تصحیح فرما لیجیے۔ اتنا کہہ کر چند لمحے مفتی صاحب نے توقف فرمایا، پھر بولے، حلالہ کے ضمن میں منصوبہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے مرد سے نکاح کے بعد فطری انداز میں ازدواجی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ پھر اگر کسی باعث عورت اور اس کے دوسرے خاوند کے مابین علیحدگی ہو جائے، تب خاتون مذکور اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے جو شرعی مسئلہ بیان فرمایا، میں اس کی گہرائی کو سمجھ سکتی تھی۔ بہت مشکل ہے یہ، میں نے مدھم سروں میں کہا۔ ہاں محترمہ، بے شک بہت کٹھن منزل ہے یہ، اس مرد کے لیے بھی جو یہ غلطی کر چکا ہو، اور عورت کے لیے بھی جو مرد کی اسی غلطی کا نشانہ بنی ہو۔ اسی لیے تو طلاق کو جائز قرار دینے کے باوجود ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ مفتی صاحب کے پاس سے اٹھ کر جب ہم دارالعلوم کے باہر کھڑی گاڑی میں آ بیٹھے
تو شیراز کا چہرہ شدید ذہنی ہیجان کا غماز نظر آتا تھا۔ تناؤ کا شکار تو میں بھی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ان چکروں میں مت پڑو۔ سیدھی سی بات ہے، تمہیں طلاق دینے کا کوئی تحریری ثبوت نہ میرے پاس ہے، نہ تمہارے پاس، اور نہ ہی کسی اور کے پاس۔ ہم بغیر کسی پیچیدگی کے پھر یکجا ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیر کو تو میرا بھی دل ڈانو ڈول ہو گیا۔ شیراز تک واپس جانے کے لیے کسی دوسرے مرد کی زوجیت سے گزرنا میرے لیے ایک جان گسل تصور تھا، لیکن پھر ایک اور تکلیف دہ خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ بے شک طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہ تھا، مگر کچھ لوگ تھے جو اس المیہ سے واقف ہو چکے تھے۔ مسز ہمدانی ان میں سر فہرست تھیں، اور پھر میرے دفتر کے ساتھی۔ مسز ہمدانی اس میں سر فہرست تھیں اور پھر میرے دفتر کے ساتھی۔ شیراز سے یکجائی کی صورت میں ان سے کیوں کر نظریں ملا سکتی تھی؟ شیراز مجھے اسی روز زبردستی گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر میں ضد کر کے مسز ہمدانی کے گھر پر اتر گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں متفکر و مغموم سی گھر میں داخل ہوئی تو مسز ہمدانی فوراً مجھے تخلیے میں کھینچ کے لے گئیں اور انہوں نے تشویش کے ساتھ پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے جملہ صورتحال ان کے گوش گزار کی تو وہ بولیں، مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے، مگر آپا یہ بھی تو سوچیے کہ واپسی کا جو راستہ انہوں نے بتایا ہے وہ کتنا کٹھن ہے۔ وہ تو ہے، میں اس راستے سے نہیں گزروں گی تو واپسی کا خیال بھی ترک کرنا ہوگا۔ آپا مجھے شیراز سے پیار ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بی بی دو ہی راستے ہیں، ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ اگر غلط راستہ اختیار کرو گی تو وہ بھی ہنسیں گے جو جانتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اور تم خدا کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی۔ یہ گناہ، رسوائی اور ذلت کا راستہ ہوگا، اور جو خدا کا متعین کردہ راستہ ہے، اس پر بھی اس امر کی ضمانت ممکن نہیں کہ شیراز تک تمہاری واپسی ممکن ہو سکے گی یا نہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی آپا، میں نے سر ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ مسز ہمدانی مجھے تسلی دینے لگیں۔ اگلے دن ہفتے واری تعطیل تھی۔ شیراز خلاف توقع صبح ہی مسز ہمدانی کے گھر آ دھمکے۔ مسز ہمدانی نے انہیں انیکسی میں بھجوانے کے بجائے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے ملازمہ کے ذریعے بلوا بھیجا۔ شیراز کافی الجھے اور پریشان نظر آتے تھے۔ مسز ہمدانی ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔